बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। अल्लाह करे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई के तकर्रुर का नोटिफिकेशन मौजूदा सियासी माहौल में ताज़ा हवा का झोंका साबित हो और सियासी हालात बेहतरी की तरफ गामजन हो सकें। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंज़ादा चट्टान साहब। अखुंज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है तजियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब ने। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अखुंज़ादा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। बताइएगा, महमूद खान अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर के बाद सियासी हालात बेहतरी की तरफ बढ़ते देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, महमूद खान अचकजई साहब का बहैसियत अपोजिशन लीडर तैनाती ये खुशाइंद है। महमूद खान अचकजई साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है। महमूद खान अचकजई एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। ये जरूर है कि एस्टेब्लिशमेंट का खिलाफ है, लेकिन मुल्क का खिलाफ नहीं है। महमूद खान अचकजई बाप दादा पे एक सियासतदान है और आपको पता है कि सियासतदान बातचीत पे यकीन रखते हैं और सियासतदान मुल्क के मसाइल, अपने मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब जो है, इसका क्रेडिबिलिटी नहीं है, इस पे एतमाद नहीं है कि महमूद खान साहब कोई बात को आगे बढ़ाएंगे और वो बात जो है इमरान खान साहब मान लेंगे। अगर आपको याद होगा तो एक बार पहले भी महमूद खान अचकजई साहब को ये इमरान खान साहब ने टास्क दिया था कि आप सियासी लोगों के साथ राब्ता करें और बातचीत का एक माहौल बनाए। महमूद खान साहब ने तमाम सियासतदानों से राब्ता किया और फिर इमरान खान साहब जो था वो पीछे हट गया। आपको 26वीं तरमीम में भी याद होगा कि पीटीआई और मौलाना साहब इकट्ठे बैठ गए और इकट्ठा एक मुसव्वदा बनाया 26वीं तरमीम का, और ये दावा किया पीटीआई ने कि ये जो मुसव्वदा है ये उलमा इस्लाम का नहीं है, ये हमने बना के दिया है। लेकिन एंड टाइम पे जब हुकूमत ने कहा कि चलो हम अपना मुसव्वदा एक साइड पे रखते हैं और ये मौलाना फजल रहमान साहब का जो मुसव्वदा है इस पे हमें एतमाद है और इसको हम वोट देंगे, तो फिर पीछे पीटीआई वाले पीछे हट गए। इस तरह जब हम अपोजिशन में थे, ये इख्तिदार में था, तो कई बार हमारे मुज़ाकरात हो जाते। ये शाह महमूद कुरैशी साहब, ये फवाद चौधरी साहब, ये सारे जो इनके लोग हैं जो इस टाइम पे इनके खास लोग थे, असद कैसर साहब, ये सारे इस मुज़ाकरात में शामिल हो जाते। हम एक नतीजे तक पहुंच जाते तो ऊपर से इमरान खान साहब ये लोग बेनिगाना जाते, वापस आके कहते कि इमरान खान साहब नहीं मानते हैं। तो ये इसमें एक मसला है और इसमें एक रुकावट होगा, वरना महमूद खान अचकजई साहब जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि महमूद खान अचकजई साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है और ये सलाहियत रखते हैं कि मुल्क के मसाइल पे सियासतदानों के साथ बैठ जाए। कम अज कम आजकल जो हालात है अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हालात है, इंडिया के साथ हमारे जो हालात है, और खुदा न ख्वास्ता अगर ईरान में जिस तरह का अमेरिका चाहते हैं या इजराइल चाहते हैं कि अपनी मर्जी की हुकूमत बनाए, तो इसका मतलब ये है कि इजराइल जो है तख्तान बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे अंदर जो दहशतगर्दी के हालात है, इसका तकाजा ये है कि पाकिस्तान की सियासतदान दो चीजों पे कम अज कम बैठ जाए। एक इस चीज के लिए बैठ जाए कि दहशतगर्दी के लिए मुत्तफिक हो जाए, एक नेरेटिव पे आ जाए। दूसरा, मईशत के लिए हम एक एग्रीमेंट करें और हमारी जो मईशत की पॉलिसी है इसमें हम अखुंज़ादा साहब, मुझे दो सवाल है। एक तो ये बताइए, आपने कहा दहशतगर्दी और माशी सूरत के लिए पॉलिटिशियंस को बैठना चाहिए, दुरुस्त कहा आपने। माशी सूरत को बेहतर करने के लिए सियासी सूरत का बेहतर होना ज़रूरी है। एक तो ये बताइए कैसे मुमकिन होगा, और दूसरा आपने कहा कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है महमूद खान अचकजई, तो क्या इस वक्त पीटीआई को जो इस्टेब्लिशमेंट प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन है वो नहीं चाहिए, और क्या स्ट्रीट मूवमेंट के साथ साथ मुज़ाकरात मुमकिन है और आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल जी, आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए, अमन अमान के लिए, मईशत के लिए, और इसके साथ साथ दो काम हमें और करना चाहिए तमाम सियासतदानों को। इसमें कोई एक पार्टी का फायदा नहीं है।
سب کا فائدہ ہے، جو ملک کا فائدہ ہے وہ سب کا فائدہ ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ہم قانون سازی کر کے یہ یقینی بنائے کہ آنے والا جو الیکشن ہو وہ صاف اور شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے۔ جی دوسرا یہ کہ ہم ایک اس طرح کا ادارہ کھڑا کر دے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے، کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے، یہ اس طرح اس کا استعمال نہیں ہو جس طرح کا ماضی میں ہوا ہے اس ادارے کو لیڈ کون کرے گا؟ اس ادارے کو جو ادارہ جج، جرنلسٹ، جرنیل جیسے آپ نے کہا اور بیوروکریٹس ان سب کا احتساب کرے گا، وہ ادارہ ایک موجود نہیں ہے نیب؟ نیب تو جی سیاستدانوں کے علاوہ کسی کا احتساب نہیں کر سکتے۔ جج اپنا احتساب کہتے ہیں ہم خود کرتے ہیں، جرنیل کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا احتساب کا اپنا ایک تو سر نظام ایسے ہے۔ ادارے کو لیڈ کون کرے گا؟ جی ایسے ادارے کو لیڈ کون کرے گا؟ جو بھی متفقہ طور پہ اس ادارے کا سربراہ لگائے، اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن مقرر کرے، اس کے لیے کوئی سسٹم بنائے کہ کون اس کا کرے گا، لیکن ادارہ ایسا ہو کہ بالکل آزاد ہو، سیاسی انتقام کے لیے اس کا استعمال نہیں ہو۔ کسی نے کوئی کرپشن کیا ہے، جرم کیا ہے، چاہے وہ جرنیل ہے، چاہے وہ پالیٹیشین ہے، جس کا تعلق اپوزیشن سے ہے، جس کا تعلق حکومت سے ہے، سابق وزیر اعظم ہے، موجودہ وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہو وہ بچ نہ سکے۔ سر اس کا کہانی آپ سے، سر اس کی کہانی آپ سے شروع کرتے ہیں نا۔ آپ کی پارٹی کا، آپ کے لیڈر کا بار بار یہ موقف رہا ہے کہ سابق کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بہت سارے جرم کیے، تو سر آپ شروع کریں نا کاروائی۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی سر، آپ کی پارٹی کا موقف رہا ہے۔ ہم تو حکومت میں نہیں ہے، حکومت تو ہے کیبنٹ کا نام، حکومت تو ہے ایگزیکٹو کا نام، ہمارے پاس تو قانونی عہدے ہیں۔ ہم تو بحالات مجبوری مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کیا ہے، سر آپ کی حکومت ہے نا، رزلٹ آ گیا، عوام نے مینڈیٹ دیا، کوئی ایک پارٹی خود سے حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کا عدد اکثریت زیادہ ہے، اگر آپ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہم نے تو صرف اس وجہ سے اتحاد کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں ہماری معیشت کے، ہمارے امن و امان کے، ہمارا ملک بار بار الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے تو کیا ہوتا، دوبارہ الیکشن ہوتا۔ چلے مجھے ذرا بیرسٹر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنے کا موقع دیجیے۔ نہیں وہ آپ نے پھر مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن لیڈر کا تقرر ایک اچھا عمل شروع ہوا حکومت کی جانب سے، اب معاملات کو آگے بڑھتا دیکھ پا رہے ہیں، مذاکرات کا آغاز ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے جو ہماری پوزیشن تھی وہ برقرار ہے، ہم مذاکرات چاہتے ہیں۔ دیکھیے بڑی اچھی بات ہے، سیاست میں پاکستان میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو نامنیٹڈ 2 ممبرز انہوں نے نامنیٹ کیے تھے، ایک محمود خان اشرف صاحب اور ایک راجہ ناصر عباس صاحب، دونوں مناسب لوگ ہیں، دونوں کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، دونوں پبلک لائف میں، محمود خان اشرف صاحب تو ویسی ہی سیاست میں، اور راجہ صاحب بھی پبلک لائف میں بہت عرصے سے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی پہ کسی کو شک نہیں ہے، ان کے موقف سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی پہ کسی کو شک نہیں ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات شروع کریں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں، اس میں کیا ہے۔ اخوندزادہ صاحب نے 1-2 باتیں کی، مجھے سمجھ نہیں آئیں۔ ایک تو انہوں نے احتساب کی بات کی سب کا اکراس دی بورڈ کہ وہ کون سا ادارہ ہونا چاہیے، اسے کیسے ایڈ کرنا چاہیے، اور دوسرا انہوں نے بات کہی کہ ہم آئندہ الیکشن میں کوئی ہارے یا جیتے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یہ بھی بات انہوں نے کہی، اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ خان صاحب پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ جب بات آگے بڑھتی ہے تو پھر اپنے لوگوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ انہوں نے شروع میں کہا کہ اسرائیل ہمارے بارڈر تک آ گیا، یہ بات بھی اخوندزادہ صاحب نے، کیونکہ میں نے وہ انٹرنیشنل سیگمنٹ ایک رکھا ہوا تھا اس میں بات کرتے، لیکن چلیے آپ۔ تو میں اخوندزادہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر اگر اتنے سارے مسئلے اس حکومت نے کریٹ کر لیے ہیں، انکلوڈنگ جیسے آپ نے فرمایا اسرائیل ہمارے بارڈر تک آ گیا ہے، تو سر آپ کیوں اس حکومت کے اتحادی ہیں؟ دیکھیے جی، ہم حکومت کے اتحادی اس وجہ سے ہے کہ اگر ہم اتحادی نہیں بنتی تو دوبارہ الیکشن ہوتا تو سر ہو جاتا، انگلینڈ کے اندر، دیگر ملکوں میں، اسرائیل جس ملک کی آپ نے اگزامپل دی اس میں 12 مہینے میں 4 دفعہ الیکشن ہوا تھا، پھر ہو جاتا الیکشن، کیا فرق پڑتا، پھر سے ہو جاتا الیکشن۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ میرے بات کو مکمل کرنے دی، میرے بات کو سن لیجیے۔ آپ ہی کی سن رہے ہیں۔ جو حالات ہے
اور ہمارے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس طرح کا ایڈوانسر کا یہ ملک بار بار متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں پھر الیکشن ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یار بات مکمل کرنے دی، اور اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں تھا کہ ہم اگر دوبارہ الیکشن کرتے تو کسی کو واضح میسج مل جاتا. تو ہم نے سسٹم چلانے کے لیے ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی سب سے پہلا دعوت ہماری سی کے میٹنگ جب ہوا تو ہم نے کہا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، عدد یا اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، تو اگر پی ٹی آئی حکومت بنانا چاہتے ہیں تو سسٹم چلانے کے لیے ہم اپنا ووٹ اس کو دینے کو تیار ہے. سوری سر، سوری، اب اگر آپ کی بات پوری ہو گئی ہو تو ہم بھی جسارت کریں سر آپ سے سوال کرنے کی. حکم کریں، میری بات پوری ہوئی. جی جی سر، اگر پھر سے الیکشن ہو جاتا تو کیا مسئلہ تھا؟ ایک ایسا سسٹم جو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں جس میں جج کا احتساب نہیں ہوتا، جرنیل کا احتساب نہیں ہوتا، سیاستدانوں کا احتساب نہیں ہوتا، آپ کیوں یہ سسٹم چلانا چاہتے ہیں سر؟ پھر الیکشن ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ کیوں اتحادی ہیں آپ؟ وہ بھائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے امن و امان کی جو صورتحال ہے اس میں بار بار الیکشن میں کا متحمل ملک نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے حلقے کے بارے میں آپ کو بتاؤں. جی جی الیکشن میں جی الیکشن شروع ہوا تو پہلا دھماکہ جماعت علماء اسلام کی کینڈیڈیٹ میں ہوا. دوسرا ریحان زیب نام کا ایک لڑکا تھا، آزاد الیکشن لڑ رہا تھا، ان کو شہید کیا. جی تیسرا دھماکہ مجھ پہ ہوا. چوتھا دھماکہ سینیٹر ہدایت اللہ پہ ہوا جو سابق گورنر شوکت اللہ خان کا بھائی تھا، وہ اس میں شہید ہوا. جماعت علماء اسلام اور مسلم لیگ نے میرے حلقے سے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے 95% حلقے میں الیکشن نہیں کیا ہے. آپ لوگوں کی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا کہ ملک کے حالات کیا ہے. آپ پختونخوا میں آ کے ملک کے حالات دیکھے پھر کہیں کہ دوبارہ الیکشن کرو. آپ بلوچستان میں جا کے حالات دیکھے پھر کہیں کہ دوبارہ الیکشن کرو. اور الیکشن اتنا آسان عمل نہیں ہے. اس میں حکومت کا کتنا پیسہ لگ جاتا ہے، 80-90 ارب روپے تو حکومت کا لگ جاتا ہے. اور ایک ایک کینڈیڈیٹ کا آپ حساب لگائے کہ ایک ایک کینڈیڈیٹ کا 6 کروڑ 7 کروڑ کا خرچ ہو جاتا ہے. اگر آپ نہیں لگانا چاہتے ہیں، اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو 35 کروڑ سے کم الیکشن نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی یہ ملک بار بار اس طرح کا ایڈوانچروں کا متحمل میں سر اس میں آپ کی بات سے سر ہم ایگری کرتے ہیں. میں تو آپ کے ساتھ ہوں. ہم تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تو حب الوطنی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. سر گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا. آپ کی بات تھوڑا سا وزن زیادہ لگتا اگر وہ پارٹی جو آپ کے علاقے سے ہے، جو کے پی کو سمجھتی ہے، میں اور انور صاحب تو نہیں سمجھتے، آپ نے درست کہا، ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پتا، لیکن جس پولیٹیکل پارٹی کو کے پی نے 70-80% ووٹ دیا وہ پولیٹیکل پارٹی بھی کہتی ہے الیکشن پھر سے کرا لیں، تو کے پی کے عوام تو کہتے ہیں الیکشن پھر سے کرا لیں. دیکھیں جی آپ کس کو کس نے ووٹ دیا ہے وہ تو خدا کو پتہ ہے. چلے سر 2/3 تو ہے نا پی ٹی آئی کے پاس، کے پی میں تو ہے نا اور کہیں پہ نہیں ہے، کے پی میں تو ہے نا سر. میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن وہ لڑ سکتے ہیں، پی ٹی آئی والے لڑ سکتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ پہ کوئی حملہ ہوا ہے؟ سر ابھی پچھلے ہفتے شہید ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ. ابھی 4 دن پہلے پی ٹی آئی کے 2 ورکرز شہید ہوئے ہیں. آپ ایسے نہ کریں. کہاں پہ مجھے بتائیں کہاں پہ؟ سر سارا سوشل میڈیا ان کی تصویروں سے، ان کی تعزیت سے بھرا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ تو کچھ بھی آ جاتے ہیں. مجھے وہ جگہ بتائے، وہ گھر بتائے. جی سر میں آپ بات کرتے رہیں، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. جی آپ بات کیجیے. یہ 2 دہشت گردوں کی سہولت کار ہیں. یہ باقاعدہ ان لوگوں کو پتے دیتے ہیں. ان کا سیاسی ونگ ہے. آج بھی جو دہشت گردوں کی شکست نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پیچھے پی ٹی آئی کڑی ہے. یہ پراکسی وار ہے. پراکسی وار آپ تب کامیاب کر سکتے ہیں جو قوم اپنے فورسز کے ساتھ کڑا ہو. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ صبح مرکز کہے کہ ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور صبح کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو لوگ ایک پیج پہ کیسے آئیں گے؟ لوگ اپنے فورسز کے ساتھ کیسے کڑے ہوں گے؟ وہ لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو ہے ہم کو مسئلہ ہے. مسئلہ ہے عوامی نیشنل پارٹی کو مسئلہ ہے. مسئلہ ہے جماعت علماء اسلام کو مسئلہ ہے. مسئلہ ہے مسلم لیگ کو مسئلہ ہے. 2 پارٹیوں کو کم از کم دہشت گردی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک جماعت اسلامی کو اور ایک پی ٹی آئی. سر میں واضح کر دوں کہ انصاف یوتھ ونگ تحصیل بکا خیل کے صدر
اور انچارج پارٹی مینجمنٹ سیل بنو نصیب الرحمان کے بیٹے اور ساتھیوں سمیت شہید کر دیے گئے. یہ سر 3 دن پہلے کی جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں بقا خیل کے, ان کو 3 دن پہلے سر شہید کیا گیا ہے. میری سر آپ سے استدعا اتنی سی ہے, کیونکہ ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, کہ کسی بھی پاکستانی کو, خواہ وہ آپ کی اپوزیشن جماعت میں ہو, اگر پی ٹی آئی کہے کہ آپ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ غیر مناسب بات ہے. اگر پیپلز پارٹی کہے کہ ایم کیو ایم دہشت گردوں کے سپورٹرز ہیں تو ہم کہیں گے غیر مناسب بات ہے. اسی طرح سر آپ سے بھی درخواست یہ ہے, اب باقی آپ حکومت میں آپ بہتر سمجھتے ہیں, کہ پاکستان کے لوگوں کو جو سیاست کے عمل میں شامل ہیں انہیں دہشت گرد نہ کہیں. آپ کا ان سے ڈس ایگریمنٹ ہے, پالیسی پہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. رسول صاحب, آپ اسلام آباد میں ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں باجوڑ سے. جی سر. آپ اسلام آباد میں ہیں, میں آپ سے باجوڑ سے بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ان کی سہولت کار کون کون ہے. سر یہ تو دیکھیں, تو باجوڑ تو مرکز ہے ان چیز کا. سر یہ تو میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. سوری, اب میں ثابت کر سکتا ہوں. سر سوری, میں گزارش پہلے تو ثبوت یہ ہیں. میں سر ایک گزارش کروں, آپ سر جب یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ آپ اسلام آباد کے بارے میں بات نہ کریں. آپ باجوڑ میں بیٹھے ہیں, آپ کو اسلام آباد کا کیا پتا. پھر لاہور والے کہیں گے کہ ہم لاہور کے بارے میں بات کریں نہ کریں, آپ تو پشاور میں بیٹھے ہیں, آپ کو لاہور کا کیا پتا. سر ہم سارے پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستان پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو میں کراچی کی بات نہیں کروں گا, میں کراچی میں بیٹھا ہوں تو پشاور کی بات نہیں کروں گا. یہ تو نہیں چل سکتا سر ایسے. بیرسٹر صاحب, آپ نے میرے بات کا غلط مطلب لیا. جی سر, آپ صرف اسلام آباد کی بات نہیں کریں گے, صرف باجوڑ کی کریں گے. پارٹی میں اس لیے ہوں, ہاں سر, پشاور کی بھی نہیں کریں گے, آپ باجوڑ میں بیٹھے ہیں. سید رسول صاحب, میں وفاق پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں. میں اس وجہ سے پیپلز پارٹی میں ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی سیاست پہ یقین. سر آپ کو وفاق کا کیا پتا, آپ تو باجوڑ میں بیٹھے ہیں, ہم وفاق میں بیٹھے ہیں نا سر, ہمیں پتا ہے اسلام آباد میں کیا ہوگا. نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم باجوڑ میں بات نہیں کریں گے, آپ اسلام آباد میں نہیں کریں گے. دیکھو بیرسٹر صاحب, آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے ہیں تو پھر اس طرح تو نہیں ہوگا. نہیں, آپ بات کیجیے, آپ اخونزادہ صاحب بات کیجیے. اگر آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا تو یہ سارا وقت آپ کا ہے, آپ بولیں. آپ بات کیجیے. میں آپ کی بات کو سنوں گا, آپ میری بات. جی سر, ہم آپ کی ضرور. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کہیں, لیکن باجوڑ کے بارے میں, ٹرائبل ایریا کے بارے میں میری جو معلومات ہیں وہ آپ سے نہیں ہو سکتے ہیں. سر اسلام آباد میں ہماری معلومات آپ پر نہیں ہو سکتی. پھر آپ کا مطالعہ ہوگا, میرا مشاہدہ ہے. میرا مشاہدہ ہے. سر پھر اسلام آباد پہ سر یہی والی بات لگے گی یا یہ صرف باجوڑ پہ لگے گی؟ جی سر, آپ اگر اسلام آباد کی کو بات کریں گے کہ وفاقی حکومت کیا اچھا کر رہی ہے, کیا برا کر رہی ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مشاہدہ ہے, آپ کا مطالعہ ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارا مشاہدہ ہے, آپ کو نہیں پتا؟ دیکھیے جی, اسلام آباد جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ اس کے ایک ایک چیز آ جاتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے نیشنل میڈیا نے ٹرائبل ایریا یا پختونخوا کے جو مسائل ہے اس کو 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ سے زیادہ کا ٹائم دیا ہے؟ آپ اپنی نیوز کا پورا ریکارڈ نکالے سال کا, اور پھر اس میں دیکھیں کہ آپ نے وزیرستان کو, باجوڑ کو, مومن کو, خیبر کو کتنا ٹائم دیا ہے. تو آپ باجوڑ میں اور اسلام آباد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہاں کی جو حالات ہیں ان سے لوگوں کو اتنے باخبر نہیں ہے, لوگوں کو اتنا نہیں پتا. سر کیا سہیل آفریدی صاحب جانتے ہیں اس علاقے کو, یا وہ بھی نہیں جانتے؟ جی, کیا سہیل آفریدی صاحب اس علاقے کو جانتے ہیں یا وہ بھی لا علم ہے؟ وہ بالکل جانتے ہیں. تو سر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ مسئلے ہیں جن کا حل پی ٹی آئی کر سکتی ہے اور آپ کی حکومت نہیں کرنے دے رہی, تو ان کو بھی سر لا علم سمجھیں. وہ بتائیں کہ وہ کون سے حل ہے جو یہ سر فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت, آپ کی وفاقی حکومت نے جو پیسے فاٹا کو کیے تھے این ایف سی کے اندر وہ نہیں دیے. کیا یہ غلط کہہ رہے ہیں سر؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر آپ حکومت میں صرف آواز اٹھائیں نا اس پہ. نہیں, بات سنیے رشید صاحب, اس طرح نہیں ہوتا ہے نا. آپ سہیل آفریدی صاحب سے یہ پوچھیں کہ 2018 میں جو ہے پاٹا کا مرجر ہوا ہے کے پی میں, اور اس میں 3.5 سال آپ کا حکومت تھا, کیا آپ کی حکومت نے دیے تھے؟ یہ تو پوچھ لینا ان سے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے دیے تھے. سر ماضی میں تو بڑے غلط کام ہوئے, آپ آج حکومت میں نا, آج آپ سے پوچھیں گے نا ماضی کی باتیں تو ہم پیپلز پارٹی نون لیگ سے بھی پوچھیں گے, پی ٹی آئی سے بھی پوچھیں گے. آپ آج حکومت میں ہیں نا سر, آج کی بات کریں. ایک بات اور ان سے پوچھ لیں, اور یہ بھی پوچھ لیں کہ 75 ارب روپے
ہر سال جو اس کو ملے ہیں فاٹا کے مد میں، کیا آپ نے وہ پیسے فاٹا پہ لگائے ہیں؟ یعنی سر آپ وہ اس علاقے سے حکومت میں ہے نا سر، آپ پوچھیں نا، آپ پیسے بھی پورے کروائیں، لگوائیں بھی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم تو پوچھتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا حوالہ دے رہی ہیں تو ان سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کو ہر سال فاٹا کے مد میں 75 ارب روپے مرکز سے دی گئی ہیں، آپ نے لگائے ہیں؟ سوری سر، ایک اور گزارش، کیونکہ آپ وہاں سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ سوری سر، ہم لائل میں ہم کم عقل ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے وہاں کا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، وہاں پہ سر ایک جرگہ بھی ہوا تھا جس میں تمام ٹرائبل ایجنسیز کے بڑے بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ سر وہ بھی سارے غلط کہہ رہے ہیں۔ کس نے کہا تھا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ سر ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ کو جیسے کہ جانتے ہیں، صرف مطالعہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ تو ہمارا ہے نہیں، لیکن بتایا گیا کہ ایک جرگہ ہوا، وہ کے پی اسمبلی میں بھی ہوا، شاید ان لوگوں کو بلایا گیا۔ بھائی یہ جو آپریشن پیرا میں ہو رہا ہے یہ اس جرگے کے کہنے پہ ہو رہا ہے سر، یہ چیف منسٹر صاحب کے کہنے پہ ہو رہا ہے، کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ دیکھو اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے 4 ارب روپے نکالے ہیں، چیف سیکرٹری نے جرگے کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا ہے۔ چیف سیکرٹری کون ہے؟ کیا وہ سبارڈینیٹ نہیں ہے وزیر اعلیٰ کا؟ چلیے اخونزادہ صاحب، مجھے ذرا بریک لینے دیجیے گا۔ اخونزادہ صاحب مجھے بریک لینے دیجیے گا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم جو فاٹا مرجر ہے، جو پرابلم کے بلوچستان کے، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن ہم مذاکرات کی بھی بات کریں گے کہ اگر ہم اوورآل ملک کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سیاسی ماحول کو سازگار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اگر ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے تو پھر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ماحول کو سازگار کرنے کے لیے حقیقی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اخونزادہ صاحب، آپ نے بات کی تھی محمود خان اچک زئی صاحب کی، وہ بالکل محب وطن ہے، لیکن ان کا آج سٹیٹمنٹ جو ہے جس پر بلوچستان کے لوگوں نے بڑا ریئیکٹ کیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کچھ مہینوں میں کچھ علاقے پاکستان سے یہ کہہ دیں کہ آپ کا بھروسہ نہیں، آپ آئین بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ نیا عمرانی معاہدہ کیا جائے، ایک نئی آئین ساز اسمبلی بنائی جائے۔ تو یہ اس طرح کے بیانات سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں اور سیاسی ماحول سازگار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچک زئی صاحب کے بیانات جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ 2 ہے۔ اگر یہ 2 رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ رکاوٹ کیا ہے خان صاحب؟ رکاوٹ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ میں رکاوٹ یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک پی ٹی آئی اپنے غالم گلوچ کا سیاست چھوڑ دی اور مسلم لیگ انتقام کا سیاست چھوڑ دی تو اس ملک میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کی جو مسائل ہیں نہ یہ کوئی ایک پارٹی حل کر سکتے ہیں، نہ یہ کوئی ایک حکومت کے حل کے ہیں، نہ ایک ادارے کے حل کے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مفاہمت ہو جائے، بات چیت ہو جائے اور ہم سارے ایک پیج پہ آ جائے تو ہم اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو 2008 میں یاد ہوگا سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، لیکن جب ہم نے مفاہمت کا سیاست کیا، انتقام کی سیاست کو ترک کر دیا، ہم نے اپنا انتقام کسی سے نہیں لیا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ پورا قوم ایک پیج پہ آ گیا۔ ہم نے سوات پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا، ٹرائبل ایریا پہ بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہوا۔ وہ جنگ جس کو امریکہ کو عراق میں شکست ہوئی تھی، وہ جنگ جس کو امریکہ کو لیبیا میں شکست ہوئی تھی، جس افغانستان میں تو ہم نے حالات دیکھ لیے تھے کہ اس کا کیا حشر ہوا، وہ جنگ پاکستان کے فورسز نے، پاکستان کے عوام نے اور پاکستان کے حکومت نے جیت لیا تھا۔ ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑ دیا تھا، ہم نے دوبارہ ریٹ آف دی گورنمنٹ پوری ملک پہ قائم کیا تھا، سوات پہ جھنڈا لگایا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع کیا تھا۔ وجہ کیا تھا؟ مفاہمت تھا۔ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو تو آپ امن و امان کی صورتحال کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو آپ معیشت کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سیاسی استحکام، ہمارے مسائل کے لیے سیاسی استحکام اس ملک میں بہت ضروری ہے، لیکن اس میں رکاوٹ کون ہے؟
آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب وزیر اعظم تھا، ہمارے تو 3 مہینے جو تھے وہ ریمانڈ پہ تھے، جیلوں میں تھے، پھر بھی ہم نے کہا کہ آنے والا جو ملک کا مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے، اس پہ ہم آپ کو مساق کرنے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان صاحب تیار نہیں تھا۔ اسی طرح کووڈ پہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، پلوامہ کی کیس پہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، اور آج بھی جو ہے عمران خان صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں رکاوٹ ہے۔ میں پی ٹی آئی کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی میں بھی وہ الجھے ہوئے لوگ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے، ضرورت ہے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے عوام کو بچانے کے لیے۔ جو حالات ہیں انڈیا کے ساتھ، ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں، دہشت گردی کی جو حالات ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک میں مذاکرات ہوں، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو رہے ہیں، اور وجہ مین رکاوٹ میں ہے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ مسٹر صاحب، وجہ عمران خان صاحب ہیں یا حکومتی وزراء بھی ہیں؟ کیونکہ حکومتی وزراء بھی ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ کس چیز کی وجہ؟ مذاکرات شروع نہ ہونے کی وجہ، ملک میں سازگار ماحول نہ ہونے کی وجہ۔ بس یہ بتائیے گا، ایک تو خواجہ آصف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والے چاہیں گے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں، یہ ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں۔ ایک تو مجھے اس پہ آپ کا کامنٹ چاہیے۔ دوسرا، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ 8 فروری کے بعد ہم دیکھیں گے جو اسٹریٹ موومنٹ ہوگی کہ کیا 9 مئی کے واقعات جو ہوئے تھے اس وقت بھی ان کا رویہ یہی رہے گا۔ تو جب مذاکرات شروع ہونے لگتے ہیں تو دونوں جانب سے ایسے سٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ مذاکرات کا آغاز ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے، مذاکرات کرنے حکومت کی ثوابدید ہونی چاہیے یا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ حکومت مذاکرات نہیں کرے گی۔ اگر مذاکرات کرے گی اور عمران خان صاحب کو پولیٹیکل سپیس مل جائے گی اس سسٹم کے اندر، تو یہ کدھر جائیں گے؟ بھائی ان کا کیا کام رہ جائے گا اس جگہ کے اوپر؟ نہ پنجاب میں اس طرح کی پاپولیرٹی ہے، ابھی آپ نے کے پی کا تو ہم سب نے دیکھ لیا، بلوچستان میں سندھ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس حکومت کے کسی بھی حق میں ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حکومت کے حق میں ہے کہ وہ مذاکرات ہوں۔ ہاں، پیپلز پارٹی اس کے اندر پہل کر سکتی ہے، کیونکہ سندھ کے اندر ایسی پاکٹس موجود ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی اپنا ووٹ ریٹین کرے گی، ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ کر رہی ہے، لیکن نون لیگ اور دیگر لوگ تو اس کے حق میں نہیں ہو سکتے۔ اور آصف صاحب نے کہا کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو پہلے پاور میں لے کے آئے وہ چاہیں گے کہ وہ پھر سے آ جائیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان کے سپورٹرز تھے۔ چلیں، جو پاور میں لے کے آئے ان کے سپورٹرز تھے، تو بالکل عمران خان صاحب کے سپورٹرز کا خیال ہے کہ ان کو واپس پاور میں آنا چاہیے۔ سپورٹرز کی بات کریں یا بیرونی سپورٹرز کی بات کریں؟ خواجہ صاحب دیکھیے، خواجہ صاحب کچھ اور کہیں گے، میں کچھ اور کہوں گا۔ میں کہوں گا وہ سپورٹرز ان کے ووٹرز تھے، وہ کہیں گے کچھ اور تھا۔ میں کہوں گا وہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ کو پاور میں لے کے آئے ہیں، وہ کہیں، یہ تو بحث چلتی رہے گی نا۔ لیکن چلے سمپل کر لیتے ہیں، عمران خان صاحب کو ان کے سپورٹرز پاور میں لے کے آئے، ٹھیک ہے، ووٹ کے تھرو، جیسے بالکل ان کے سپورٹرز کا دل ہے کہ وہ پھر سے پاور میں آ جائیں، اس میں کیا دو رائے ہے؟ جیسے کہ خواجہ صاحب کا اگر کوئی سپورٹر انتظار کرنا ہے الیکشن کا، آئندہ الیکشن کا، اس سے پہلے تو ممکن نہیں۔ تو خواجہ صاحب بھی حکومت میں آئے تھے تو الیکشن کا انتظار تو نہیں کیا تھا، ایسے ہی ہوا تھا۔ خواجہ صاحب صرف اس دفعہ حکومت میں آتے وقت الیکشن کا انتظار نہیں، خواجہ صاحب نے جب 88 میں بے نظیر کی حکومت بنی تھی، الیکشن کے 5 سال کا انتظار نہیں کیا تھا، حکومت میں آ گئے تھے۔ جب 1993 کے اندر حکومت بنی تھی تو پھر انتظار نہیں کیا تھا، پھر حکومت میں آ گئے تھے۔ 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی، پھر انتظار نہیں کیا تھا، پھر حکومت میں آ گئے تھے۔ خواجہ صاحب کو چاہیے کہ جو ایڈوائس بھی باقیوں کو دے رہے ہیں وہ اپنے سے شروع کریں، پھر باقیوں کو بھی ضرور دیں۔ اخونزادہ صاحب، آپ نے بیرسٹر صاحب کی بھی گفتگو سنی، یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، مفاہمت کی، بڑی مشکل حالات بھی دیکھے، اب بھی بڑے مشکل حالات ہیں، تو آپ مفاہمت کے لیے قدم آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ آصف علی زرداری صاحب کی طرف بھی پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے، فواد چودھری نے بھی کہا، پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ میں آصف علی زرداری صاحب اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو آپ ملک کے لیے قدم بڑھائیے نا، آگے بڑھیے۔ دیکھیے جی، ہم تو ہر وقت قدم بڑھاتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک روایتی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک 10 فالوور کلب ہے عمران خان صاحب کا۔ ہم نے تو کراچی میں قدم بڑھایا، ہم نے تو اپنا منسٹر استقبال کے لیے بھیج دیا، ہم نے تو اس کو اجرک پہنایا، ہم نے تو اس کو کہا کہ آئین کے مطابق ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنا سیاسی کمپین کرے، وہ جلسہ کرے، جلوس کرے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے۔ اس کے بعد آپ نے سہیل افریدی صاحب کو دیکھ لیا کہ ہمارے بڑوں کو گالیاں دی، آپ کسی کو گھر میں مہمان بنائے، اس کو عزت دے دے، وہ آپ کے بڑوں کو گالیاں دے دے، آپ کو کیسا لگے گا؟
दूसरा ये कि उन्होंने वहाँ पे पुलिस पे पथराव किया, वहाँ पे मीडिया के डिसीजंस पे पथराव किया। तो हम तो बार बार कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा तो ये कि इलेक्शन के बाद हमने ये ऐलान किया, हमारी सीसी ने ये फैसला किया कि अददी अक्सरियत पीटीआई का ज्यादा है, ये हुकूमत बनाए, हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम उसको ऐसे अपना वोट दे देंगे। लेकिन इमरान खान साहब का जवाब क्या था कि मैं तो सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं तो सियासतदानों से बैठूंगा ही नहीं, ये तो सारे चोर है, ये तो डाकू है, मैं तो बात करूंगा DGI के साथ, मैं तो बात करूंगा आर्मी चीफ के साथ। तो अगर एक बंदा सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि मैं DGI और आर्मी चीफ के बगैर किसी से बात नहीं करूंगा, तो इसमें पीपल्स पार्टी क्या कर सकते हैं? और ये लोग सियासतदान नहीं है, पहले जो थोड़ी बहुत सियासतदान इसमें थे उनको भी उन्होंने साइड लाइन कर दिया, पूरा पार्टी जो है वो कला के हवाले कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी वकील है, मैं मानता हूँ, लेकिन वकील का अपना एक सियासी तरबियत है, पॉलिटिशियन का अपना एक सियासी तरबियत है। सियासतदान रास्ते बनाते हैं, वो बनगलियों में नहीं जाते हैं, वो अपने मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकालते हैं, वो कानूनी और आईनी इदारों के अंदर बैठ के हल निकालते हैं। आपने देखा नहीं कि स्पीकर साहब ने इन लोगों को बुलाया, मुज़ाकरात शुरू हो गए, लेकिन उन लोगों ने अपने शराइत रख दिए कि ये शराइत हमारे मंजूर नहीं होंगे तो हम बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मसला ये है कि क्या आपका ये ख्याल है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते कि चले अभी हम 2018 से पहले की बात कर लेते हैं, हाँ, तो 2018 से पहले की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान 2018 से पहले भी 70-71 साल तक तो चल रहा है ना, उसके बाद भी माशाल्लाह और ताहशुर चलेगा। क्या आपके ख्याल में खुनजादा साहब रिवायती सियासतदानों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है पिछले 70 साल में? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान है उन्होंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बात ही खत्म हो गई। मैं बात किसने पहुंचाया फिर नुकसान पाकिस्तान को? वो एक बंदे ने कहा था आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा कि अल्लाह, इसने मारना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा भाई इसको क्यों मार रहे हैं? उन्होंने कहा ये कह रहे हैं कि मेरा नाम अल्लाह है। उन्होंने कहा भाई मैं कह रहा था कि अल्लाह जात है, लेकिन मैंने अल्लाह कहा, इसने मारना शुरू कर दिया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो जेन्युइन सियासतदान है उन्होंने कभी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सर फिर किसने पहुंचाया मुल्क को नुकसान? 2018 से पहले किसने पहुंचाया था नुकसान? 2018 के बाद तो हम सबको पता है किसने पहुंचाया। 18 से पहले किसने पहुंचाया था? प्लीज बात को मुकम्मल करने दिए। मैं कह रहा हूँ कि जो आर्टिफिशियल सियासतदान है, हर डिक्टेटर जो आया है उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि आर्टिफिशियल सियासतदानों की एक विक्ट्री लगाई है। वो सियासतदान मुख्तलिफ जमातों में है, लेकिन जो जेन्युइन सियासतदान है उन्होंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं आपको बताऊं, आप अगर इस प्रोग्राम का भी वक्त देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सर हमने आपको काफी वक्त दिया बात करने का। आपको इंटरप्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा फर्ज है आपसे थोड़ा सवाल पूछें, इतनी सी बात को बर्दाश्त करें। इस घंटे के प्रोग्राम में कम से कम 40 मिनट आपके पास वक्त था, हम सिर्फ आपसे थोड़ा सवाल पूछना चाहते हैं, इतनी बात सर थोड़ी सी मेहरबानी करके बर्दाश्त करें। सर गुजारिश ये है कि इस बात से कि पाकिस्तान में रिवायती सियासतदानों ने पाकिस्तान को कभी किसी बात पे नुकसान नहीं पहुंचाया। सर मेरा ख्याल है कि आपके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं होगा शायद पाकिस्तान में जो इस बात से पूरी तरह एग्री कर सके। मैं आपको बताऊं ना, एक डिक्टेटर के दौर में बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान को दोबारा अपने पांव पे किसने खड़ा कर दिया? सियासतदानों ने। सर सियासतदानों ने बड़े अच्छे काम किए हैं कि आपका ख्याल उन्होंने कोई गलत काम भी किया है? ये सवाल है कि आपके ख्याल में सियासतदानों ने, रिवायती सियासतदानों ने पिछले 30-40 साल में इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाया है? आपका कहना है कि उन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सर थोड़ा तो मेरे ख्याल में, मैंने भी जिंदगी में अगर 10 काम किए हैं तो उसमें से 8 गलत किए होंगे। इस बात को सब लोगों को तस्लीम करना चाहिए। अगर सियासतदान इस बात को, अगर जज ये कहेंगे कि जजों ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, इदारे कहेंगे कि इदारों ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, सियासतदान कहेंगे कि उन्होंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मीडिया कहेगा कि उन्होंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हम इसी जगह पे खड़े रहेंगे। इस बात को सर तस्लीम करने में क्या आ रहा है कि हम सबसे गलतियां हुई हैं जिसमें रिवायती सियासतदानों ने भी नुकसान पहुंचाया? इसमें क्या मसला है सर? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो सियासतदान है
انہوں نے ملک کو ڈیلیور بھی کیا ہے. سر صحیح ہے، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں، ڈیلیور بھی کیا ہے، لیکن کیا روایتی سیاستدانوں کا کوئی کردار تھا کہ 2017 میں پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ 150 کے اوپر تھا ڈالر کے اگینسٹ، جبکہ اب اس سے آپ 30 سال پہلے چلے جائیں، اگر 1990 کے شروع میں چلے جائیں تو پاکستان کا روپیہ جو ہے 25 روپے پہ تھا. اس کے درمیان میں کیا صرف مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا 1990 کے بعد سے 2018 تک کی اگر آپ بات کر لیں، صرف مشرف صاحب ایک ڈکٹیٹر تھے جن کے پیریڈ کے اندر ڈالر 60 کے اوپر ہولڈ کیا. جتنی ڈالر کی ڈی ویلیو ہوئی وہ یا 90s میں روایتی سیاستدانوں نے کی یا 2008 کے بعد روایتی سیاستدانوں نے کی. سر معذرت، آپ ہی کا وقت ہے، آپ سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں. سر سوال پورا ہونے دیں کہ کیا روایتی سیاستدانوں کا اس چیز میں کوئی کردار تھا، یا جیسے آپ نے فرمایا انہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ بیرسٹر صاحب مشرف صاحب کے دور میں کیوں اسٹیبل تھا ڈالر؟ اس وجہ سے اسٹیبل تھا کہ انہوں نے پاکستان کو پرائی جنگ میں. صحیح ہے سر، مشرف صاحب نے بڑی غلطیاں کی، ہم نہیں ہیں ان کے ساتھ. کیا روایتی سیاستدانوں نے بھی غلطیاں کی یا نہیں کی؟ وہ ان ڈالروں کی وجہ سے، اور وہ برملا کہتا تھا کہ میں سر وہ بڑا غلط تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا روایتی سیاستدانوں نے ہماری اکانومی کو کمزور کیا؟ کیا اس ملک میں کرپشن ہوئی؟ کیا ادارے کمزور ہوئے؟ کیا ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر گیا؟ کیا ٹیٹیز لگیں؟ کیا روایتی سیاستدانوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، یا جیسے آپ نے کہا کبھی نہیں پہنچایا؟ سر اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ پہنچایا تو پھر ایک آرگومنٹ کریٹ ہوگا کہ غیر رعایتی سیاست بھی کرنے کا کوئی جواز پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ روایتی سیاستدانوں نے کبھی پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور جو پہنچایا وہ دوسروں نے پہنچایا ہے، وہ ڈکٹیٹرز ہوں، وہ ادارے ہوں، وہ لوگ ہوں، وہ میڈیا ہوں. تو سر کوئی کانورسیشن نہیں ہو سکتی نا اس کے اوپر؟ دیکھیے جی، اگر آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو تمام سیاستدان جو ہے کرپشن کے کیسوں میں اندر گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی پہ ثابت ہوا ہے. چلیے مجھے افروزادہ صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن تھا وہ رہ گیا، میں نے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. ایک کامران مرزا صاحب نے کہا خان اچکزئی نے کو نواز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ان کا تقرر کروایا. دیکھ رہے ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے، جو خطے کے حالات ہیں، اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایران میں بڑھتی کشیدگی اور امریکہ کی دھمکیوں کے باعث خطے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ عرب ممالک امریکہ کو دھمکی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے. کیا ایسا ممکن ہے؟ اور کیا جو خطے کی صورتحال ہے اور ایران پر جو دباؤ بڑھ رہا ہے امریکہ کا، اس سے امریکہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ خوفزادہ صاحب، یہ امریکہ اور ایران کی جو سچویشن ہے، دیکھیے نا، ایران کے اندر کشیدگی جاری ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف لوگ اٹھے ہیں، باہر آئے ہیں، ان کا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، لیکن امریکہ باہر سے دباؤ ڈال رہا ہے. وہ خطے سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس سے تو کشیدگی بڑھے گی. عرب ممالک نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ایران پر کوئی حملے کی بات مت کیجیے. تو کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ ان حالات کو؟ دیکھیے جی، ایک تو امریکہ کو اگر اتنے لوگوں کا فکر ہے تو غزہ میں جو 100 بچے دن کو اسرائیل مارتے ہیں، اس پہ تو اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اصل میں امریکہ کا نظر ہے ایران کے تیل پہ، ایران کے گیس پہ، ایران کے معدنیات پہ، اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ریجیم چینج کرے اور اپنا کوئی کٹپتلی وہاں پہ بٹھا دے، تب وہ ایران کی جو گیس ہے، پیٹرول ہے، وسائل ہے، اس کو لے سکتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ عرب یا ترکی یا پاکستان کے کہنے پہ وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورا نہیں ہو سکتے ہیں. ان کے مقاصد ایک صورت میں پورا ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے فوجی ایران کی زمین پہ اتارے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر وہ اپنے فوجی عراق کی زمین پہ نہیں اتاریں گے تو وہ عراق پہ بمباری کر سکتے ہیں، وہ اس کو کنڈر بنا سکتے ہیں، ایران کے لوگوں کو مار سکتے ہیں، لیکن رجیم کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایران کو وینزویلا نہیں ہے، اس کے پاس زبردست فورسز ہیں، وہ اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس سائبر ٹیکنالوجی ہے، تو وہ اتنے آسانی سے نہیں کر سکتا ہے. اگر کر سکتے تو چاہے سعودی کہے، پاکستان کہے، وہ کر لیتے، لیکن میرے خیال سے وہ کر نہیں سکتا ہے. یہ ہے کہ اس علاقے میں یہ ریجن جو ہے، اس میں حالات انتہائی خراب ہو جائیں گے.
لیکن امریکہ کی جو مقاصد ہے کہ رجیم چینج ہو، اور اگر امریکہ نے وہاں پہ حملہ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو اختلاف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، ایران کی جو لوگ ہیں وہ آپس میں متحد ہو جائیں گے۔ ویسے بھی جو ایران میں جو مظاہرے ہو رہے تھے تو اطلاعات ایسے ہیں کہ 2 دن سے کوئی مظاہرہ وہاں پہ نہیں ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے امریکہ کا خواہش تو ہے کہ وہ وہاں پہ رجیم چینج کرے، لیکن ابھی تک اس کو کامیابیاں اپنا نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم وہاں پہ حملہ کر کے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وینزویلا سے پہلے دنیا ایک اور طرح کی دنیا تھا، ایک ادارہ تھا، ٹھیک ہے کہ برائے نام ادارہ تھا اقوام متحدہ، لیکن وینزویلا کے ساتھ امریکہ نے جو کچھ کیا اس کے بعد وہ دنیا جو ہے وہ پرانے ڈگر پہ پہنچ گئی، جو بادشاہت کا زمانہ تھا، جس کے پاس تلوار ہے، جس کے پاس گھوڑے اور ہاتھی ہے، اور کسی بھی مجھے بیرسٹر صاحب کا بھی ٹیک لینے دیجیے گا۔ خونزادہ صاحب، میرا تو کوئی زیادہ ٹیک نہیں ہے۔ نہیں، خونزادہ صاحب نے تو کہا رجیم چینج ہے، وہاں پہ وسائل پہ قبضہ ہے، یا خطے میں کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہے امریکہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو اسرائیل کا پلان ہے نا کہ جتنے بھی رجیمز اسرائیل کے خلاف ہیں سب چینج ہوں۔ انہوں نے سیریا میں بھی کر لی، انہوں نے لیبنان میں حزب اللہ کو ختم کر لیا، انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو حماس کے اندر حماس کے لیڈر کو مار دیا، انہوں نے اسرائیل کے فارمر پرائم منسٹر فورن منسٹر کو اسیسنیٹ کر دیا، احمد سنوار کو اسیسنیٹ کر دیا۔ تو یہ تو اسرائیل کے پلان کا حصہ ہے۔ میں سر سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہیں، وہ سر سے پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، بس آدھا منٹ ہے، آپ ہی اپنا کمنٹ کیجیے گا۔ میں صرف اتنی سی پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ امریکہ کے دل میں غزہ کا کوئی درد نہیں ہے اور وہ وہاں پہ لوگوں کو مرنے دے رہے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ان کے غزہ کے پلانز کا ساتھ پھر نہ دیں، یا اگر دیں تو پھر کہیں کہ ہم امریکہ کے غزہ پلانز کے ساتھ۔ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب، وقت ختم ہوا، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اخونزادہ چٹان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج آپ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔